अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आपके सामने सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ ने दरख्वास्त दायर की है फ़रीक बनने की, उसका मतन आपके सामने रखेंगे और हम इसे कहेंगे कि ये तहरीक इंसाफ ने ऐसा छक्का मारा है जो बॉल ग्राउंड से बाहर फेंक दी है। इसमें तहरीक इंसाफ ने इस पटिशन को इस खूबसूरती से बनाया है, लिखा है, तहरीर किया है कि इसमें काजी साहब को भागने का रास्ता नहीं दिया गया। ये 5 सफ़ात पर मुश्तमिल दरख्वास्त है और इसके अंदर क्या क्या है ये मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसके बाद क्या सूरत हाल बन रही है। एक तो सुप्रीम कोर्ट में भी ड्रामाई सूरत हाल बन चुकी है, किसी लम्हे कुछ फील होता है, अगले ही लम्हे सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाती है और आपको इस खबर के बाद उसके मुतालिक भी बताते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, कायम मकाम चेयरमैन बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने मखसूस नशिस्तों के मुकदमे में फ़रीक बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के रूबरू मुकदमे की समाअत के दौरान इलेक्शन कमीशन ने PTI से मुतालिक कुछ ऐसी बातें की जो दर हकीकत दुरुस्त नहीं थी और उन बातों का मुनासिब जवाब आना ज़रूरी है ताकि मामले को दुरुस्त अंदाज में देखा जा सके। आपके इल्म में होगा कि जब भी तहरीक इंसाफ की बात होती थी तो काजी साहब फरमाया करते थे कि तहरीक इंसाफ का तो हमारे सामने केस ही नहीं है, लिहाजा उनकी तो आप बात ही ना करें, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का केस है उसकी बात करें। तो इसलिए अब उस बात का जवाब देने के लिए तहरीक इंसाफ ने ये बहुत स्मार्ट मूव चली है। उस दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि PTI को मुकदमे में शामिल होने की इजाज़त दी जाए, फ़रीक बनने की इजाज़त दी जाए ताकि मामले में अदालत की मुआवनत की जा सके। मज़ीद कहा गया है कि इस सारे मुकदमे का दारो मदार आइन के आर्टिकल 51, उसकी ज़ेली आर्टिकल 6D और E पर है और मज़कूरा आर्टिकल ये कहता है कि सियासी जमातों को मखसूस नशिस्तें मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर मिलेंगी। यानी जो जमात जितनी सीटें जनरल नशिस्तें जीत कर आएगी उसी प्रोपोर्शन में, उसी तनासुब में, उसी रेशो में, उसी निस्बत से उन्हें सीटें दी जाएंगी। कोई भी सियासी जमात 2 तरीक़ों से जनरल सीटें हासिल कर सकती है, या तो पार्टी उम्मीदवार इंतखाबात में बराह रास्त कामयाब हो जाए, यानी जिसके पास किसी भी पार्टी का सर्टिफिकेट हो, टिकट हो, डिक्लेरेशन हो, या इस तरीके से, या आज़ाद उम्मीदवार भी जीत कर आएगा तो उसे 3 दिन के अंदर अंदर किसी भी सियासी जमात में शामिल होना होगा। अब इसमें ये कहा गया है कि जनरल सीटें हासिल कर सकती है 2 तरीक़ों से, या पार्टी इंतखाबात में बराह रास्त कामयाब हो जाए और या फिर मुंतखब आज़ाद अरकान कामयाबी के नोटिफिकेशन के 3 दिन के अंदर अंदर उसमें शामिल हो जाए। PTI ने 5 सफ़ात की दरख्वास्त में काजी फ़ायज़ ईसा के तमाम दावों का कच्चा चट्ठा खोल कर रख दिया है, क्योंकि काजी साहब ने भी बाज़ ऐसी बातें की हैं जिनका जवाब बहरहाल देना ज़रूरी था। आखिरी पैराग्राफ में नाम लिए बगैर वाज़े कर दिया गया है कि जाली असम्बली से एक्सटेंशन वाली तरामीम कराने की तैयारियां हैं। मज़ीद लिखा गया है कि आज़ाद अरकान शामिल होने के बाद उसे पार्टी की हासिल करदा मजमूई अरकान की तादाद में शामिल किया जाएगा और इसी मजमूई तादाद पर पार्टी को मुतनासिब नुमाइंदगी की बुनियाद पर मखसूस नशिस्तें दी जाएंगी। इलेक्शन कमीशन ने 2018 के आम इंतखाबात में आर्टिकल 51 ज़ेली आर्टिकल 6D और E की दुरुस्त तशरीह करके
ایک سیاسی جماعت، یہ میں پچھلی ویڈیو میں بھی آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں، اور 3-4 مہینے پہلے والی ویڈیو میں بھی میں یہ تفصیل سے بتا چکا ہوں کہ بلوچستان عوامی پارٹی، جس کا وجود صرف بلوچستان میں ہے، کے پی کے سے 3 آزاد ارکان صوبائی اسمبلی کامیاب ہوتے ہیں اور وہ خیبر پختونخوا میں جا کر بلوچستان عوامی پارٹی کا حصہ بن جاتے ہیں، جس کی کوئی سیٹ خیبر پختونخوا میں نہیں تھی، نہ انہوں نے کوئی مخصوص نشستوں کی لسٹ جمع کروائی تھی۔ جب وہ 3 آزاد ارکان بلوچستان عوامی پارٹی میں شامل ہوتے ہیں تو ان کے ارکان خیبر پختونخوا میں 3 ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ الیکشن کمیشن سے استدعا کرتے ہیں کہ ہمیں 3 سیٹوں کے تناسب سے ایک مخصوص خاتون کی نشست دی جائے، جسے وہ الیکشن کمیشن مخصوص نشست الاٹ کر دیتا ہے۔ یہ بھی اس کا حوالہ دیا گیا ہے۔ اس میں درخواست میں موقف اختیار کیا گیا کہ آئین کا بنیادی مقصد عوامی مینڈیٹ کے مطابق قومی اور صوبائی اسمبلیوں کا قیام ہے، جبکہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے سے نہ تو قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی حیثیت حقیقی نمائندہ کے مطابق ہوگی اور نہ ہی یہ اسمبلیاں عوام کی مرضی کا مظہر ہوں گی۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کے انتخابات کے بعد آئین کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنے اراکین کو سنی اتحاد کونسل میں شامل ہونے کا کہا۔ پی ٹی آئی نے بار بار انٹرا پارٹی الیکشن کروائے۔ واضح رہے کہ 13 جنوری کے فیصلے سے پہلے تحریک انصاف 2 مرتبہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا چکی تھی، اور 13 جنوری کے بلے کے چھیننے کے فیصلے کے بعد بھی 1 مرتبہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، مگر الیکشن کمیشن نے انہیں قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور قاضی صاحب بار بار فرماتے رہے کہ آپ نے الیکشن نہیں کروائے، اس لیے آپ کو سزا دی گئی اور آپ کی یہ جو بلے کا نشان ہے یہ چھینا گیا۔ مزید آگے کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی نے 8 فروری کے عام انتخابات کے لیے اپنے امیدواروں کو ٹکٹ جاری کیے اور انتخابی نشان حاصل کرنے کے لیے یہ ٹکٹ 13 جنوری شام 4 بجے کے مقررہ وقت تک اپنے اپنے متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرانے کا کہا گیا، لیکن سپریم کورٹ نے اسی دن پشاور ہائی کورٹ کے 10 جنوری کے فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کی درخواست پر رات گئے تک سماعت کی۔ اب یاد رکھیے کہ یہ وہی دن تھا، اسی دن سارا کچھ کرنا تھا، اور الیکشن کمیشن کی پٹیشن سپریم کورٹ رات تک سنتا رہا۔ سماعت کے دوران یہ دیکھتے ہوئے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ ممکنہ طور پر کالعدم ہو جائے گا، اس نے پی ٹی آئی کے لیے خطرناک صورتحال پیدا کر دی، کیونکہ یہ امکان پیدا ہو گیا کہ اب پی ٹی آئی کے امیدواروں کو مشترکہ انتخابی نشان نہیں ملے گا۔ آپ کے علم میں ہے کہ تمام امیدواروں کو الگ الگ اور عجیب و غریب نشانات دیے گئے، جن سے سادہ لو عوام، کم پڑھی لکھی عوام، جو کہ ہمارے ہاں زیادہ تعداد میں ہے، انہیں ایسے ایسے نشانات دیے گئے جو ان بیچاروں نے نہیں دیکھے تھے، کیونکہ زیادہ تر گاؤں دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، انہوں نے نہیں دیکھے تھے اس طرح کے وہ جو انہوں نے دیے گئے، یعنی شاور کا ہے یا شٹل کاک کا ہے یا اس طرح سے اور ہے، اور انہوں نے عجیب گھٹیا قسم کے نشانات دیے کہ تاکہ وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کر نشان لگائیں اور پھر بھی ان کو کامیابی نہ ہو۔ مگر عوام کو سیلیوٹ ہے کہ انہوں نے محنت کی اور ان کی تمام کاوشوں کو خاک میں ملایا، اور 8 فروری کو دھڑا دھڑ ووٹ ڈالے، اور یہ کاؤنٹ بھی نہیں کر سکے، اس لیے انہیں پھر فارم 45 میں تبدیلیاں کرنی پڑیں، رد و بدل کرنا پڑا۔ اس صورتحال میں پی ٹی آئی نظریاتی کے ساتھ متبادل انتظام کیا، اور مذکورہ پارٹی نے پی ٹی آئی امیدواروں کو ٹکٹ جاری کر دیے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے اپنے امیدواروں کو پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ حلف نامے کے ساتھ متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرانے کا کہا گیا۔ یہ انتظام اس لیے کیا گیا تاکہ پی ٹی آئی امیدوار ایک مشترکہ انتخابی نشان پر انتخابات میں حصہ لے سکیں،
تاکہ ایک ہی نشان ہوگا تو عوام کے لیے سہولت ہوگی۔ اور یاد رکھیے کہ انتخابی نشان پارٹی کا نہیں ہوتا، یہ ووٹر کا ہوتا ہے کہ اسے سہولت ہو۔ اور یہ صرف ایشیا میں ہی ہے، کیونکہ ہمارے ہاں انڈیا میں اور بنگلہ دیش میں یہاں یہ تعلیم کم ہے، اس لیے یہ نشانات دیے جاتے ہیں۔ باقی ترقی یافتہ ممالک میں نام لکھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں کی ایجوکیشن 100% ہے یا 99 98% ہے، لہٰذا وہ لوگ نام پڑھ کر اپنے پسندیدہ امیدوار کو ووٹ دے دیتے ہیں۔ یہاں پر انہیں یہ کہا گیا اس اپلیکیشن میں کہ انتخابی نشان پر انتخابات میں حصہ لے سکیں اور ووٹر کی ایک بڑی تعداد کو حق رائے دہی سے محروم ہونے سے بچایا جا سکے۔ پی ٹی آئی کے بہت سے امیدواروں نے مقررہ وقت سے پہلے پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ حلف نامے سمیت اپنے اپنے متعلقہ ریٹرننگ افسران کے پاس جمع کرا لیے تھے، لیکن عین اسی وقت پی ٹی آئی نظریاتی کے چیئرمین جو اقبال اختر ڈار ہیں، انہیں آپ کے علم میں ہوگا کہ انہیں اغوا کیا گیا، پھر انہیں مارا گیا، تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور پھر انہیں اٹھا کر قومی ٹیلی ویژنز پر بٹھا دیا گیا، جہاں انہوں نے آ کر کہا کہ جی میں کوئی الحاق نہیں کر رہا اور میں کوئی ان کو ٹکٹ نہیں دے رہا۔ تو اس میں وہ قومی ٹی وی پر نمودار ہوئے اور پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹوں سے لا تعلقی ظاہر کی، جبکہ الیکشن کمیشن نے بھی تمام ریٹرننگ افسران کو ہدایات جاری کی کہ جن امیدواروں نے پی ٹی آئی سے تعلق کا حلف نامہ دیا ہے ان کی طرف سے پی ٹی آئی نظریاتی کے ٹکٹ منظور نہ کیے جائیں۔ اب یہ اس بات کا جواب ہے تحریک انصاف نے دیا ہے جو قاضی صاحب فرماتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے سنی اتحاد کونسل میں جا کر خودکشی کی۔ رات صاحبزادہ حامد رضا فرما رہے تھے کہ ہم نے چیف جسٹس صاحب خودکشی نہیں کی، ہمیں قتل کیا گیا ہے اور ہم جائے وقوع پر موجود ہیں۔ یعنی کہ انہوں نے سپریم کورٹ کا اشارہ کیا کہ آپ جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف نے خودکشی کر لی سنی اتحاد کونسل میں جا کر، تو ہم نے ایسا نہیں کیا، ہمیں مجبور کیا گیا اور ہمیں قتل کیا گیا۔ کیونکہ آپ دیکھ لیجئے کہ الیکشن کمیشن نے کس طرح کی بدنیتی اور فراڈ کیا ہے۔ یہاں الیکشن کمیشن کے بعد کے خط کے بعد پی ٹی آئی امیدواروں نے نظریاتی کے ٹکٹ اور حلف نامے واپس لے کر پی ٹی آئی کے ٹکٹ جمع کرا دیے۔ بہت سے امیدواروں کے ٹکٹ کو ریٹرننگ افسران نے ان کی فائل کے ریکارڈ کا حصہ بنایا، جبکہ بہت سارے ریٹرننگ افسران نے اسے سپریم کورٹ کی طرف سے معاملے کے تعین سے مشروط کر دیا۔ اس دوران الیکشن کمیشن ٹکٹ جمع کرانے کا وقت بڑھاتا رہا اور رات 12 بجے تک بڑھایا گیا، جبکہ سپریم کورٹ نے رات 11 بجے مختصر فیصلہ سنا کر الیکشن کمیشن کی درخواست منظور کی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ 11 بجے درخواست منظور ہو رہی ہے، صرف 1 گھنٹہ پھر تحریک انصاف کے پاس تھا اور اس میں سے زیادہ تر تحریک انصاف کے امیدوار روپوش تھے یا جیلوں میں مقید تھے، تو وہ خود آ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس طرح سے ان کے ساتھ یہ ظلم ہوتا رہا۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ جس کے نتیجے میں تمام ریٹرننگ افسران نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ مسترد کر دیے اور بعض نے پی ٹی آئی کے ٹکٹ وصول کرنے سے انکار کر دیا۔ پی ٹی آئی کے امیدواروں کو آزاد قرار دے کر انہیں آزاد امیدواروں کے لیے مختص انتخابی نشانات الاٹ کیے گئے۔ اور میں آپ کو بتاؤں یہ وہ نشانات تھے جو کبھی کسی آزاد کو نہیں ملے۔ آپ بتائیے جوتا کسی کو دیا گیا؟ نہیں دیا گیا۔ اس طرح کے گھٹیا نشان، بینگن کسی کو دیا گیا تھا پہلے؟ میری یاداشت میں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس طرح کے گھٹیا نشانات دیے، جس کے نتیجے میں ایک قومی اسمبلی کے حلقے کی صوبائی امیدواروں کو الگ الگ انتخابی نشان ملے، جس سے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو پہچاننے میں مشکلات پیدا ہوئی۔ لیکن 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے ان تمام مشکلات کے باوجود اٹھ کر پی ٹی آئی کو ووٹ دیا۔ عوام کے اس اجتماعی رد عمل کا اثر یہ ہوا کہ انتخابی نتائج مرتب کرتے وقت 8 اور 9 فروری کے درمیانی رات کو شب خون مار کر فارم 47 میں جعل سازی کی گئی اور قومی اسمبلی کے کم سے کم 80 انتخابی حلقوں کے نتائج تبدیل کر کے پی ٹی آئی کے امیدواروں کی جیت کو ہار میں تبدیل کر دیا گیا۔ لیکن تمام حربوں کے باوجود پی ٹی آئی 91 نشستیں جیتنے میں کامیاب رہی۔ الیکشن کمیشن نے الیکشن رولز 94
اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر انحصار کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے کامیاب امیدواروں کو آزاد ڈکلیئر کر دیا اور مخصوص نشستوں کے لیے آئین کے آرٹیکل 51 ذیلی آرٹیکل 6 کے مطابق کامیابی کے نوٹیفیکیشن کے 3 دن کے اندر کسی سیاسی جماعت میں شامل ہونے کا کہا گیا۔ قومی اسمبلی میں ایک یا ایک سے زائد نشستیں حاصل کرنے والی 13 جماعتوں کا تعین کیا گیا، لیکن پی ٹی آئی کے لیے سیاسی وجوہات کی بنیاد پر ان جماعتوں میں شامل ہونا ممکن نہیں تھا۔ یعنی الیکشن کمیشن نے 175 رجسٹرڈ سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہیں، 175۔ اس میں سے الیکشن کمیشن نے کہا کہ صرف آپ ان 13 سے، یعنی پک اینڈ چوز بھی الیکشن کمیشن کرے گا، اور بتا دیا تھا کہ صرف یہ 13 پارٹیاں ہیں جن میں آپ شمولیت اختیار کر سکتے ہیں۔ ان میں پی ٹی آئی کا نام انہوں نے نہیں رکھا تھا۔ اب اس کے بعد اس اپلیکیشن میں تحریک انصاف نے لکھا ہے کہ پی ٹی آئی ان میں شامل نہیں تھی۔ پی ٹی آئی اور سنی اتحاد کونسل کا ایک دیرینہ تعلق رہا ہے، اور سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین نے پی ٹی آئی کے اتحادی کے طور پر پی ٹی آئی کا انتخابی نشان مانگا تھا، اور قومی اسمبلی کے حلقے این اے 104 فیصل آباد سے کامیاب ہوئے تھے۔ ماضی میں الیکشن کمیشن نے آرٹیکل 51 ذیلی آرٹیکل 6 کی تشریح اس طرح کی کہ وہ جماعت جس نے عام انتخابات میں نہ تو حصہ لیا اور نہ ہی ترجیحی لسٹ جمع کی، لیکن اسے بھی مخصوص نشستیں دی گئیں۔ اس کی منافقت آپ دیکھیے، وہاں یہ دی گئیں، اب یہاں یہ کہہ رہے ہیں لسٹ کو یہ بیچ میں لے ہیں۔ مذکورہ آرٹیکل میں ایسی کوئی شرط نہیں کہ آزاد امیدوار ایسی سیاسی جماعت میں شامل ہوگا جس نے عام انتخابات میں کم از کم ایک جنرل سیٹ جیتی ہو۔ الیکشن ایکٹ کے سیکشن 104 میں بھی ایسی کوئی قدغن نہیں ہے کہ ترجیحی لسٹ پر حال ہی میں عام انتخابات سے پہلے جمع کروائی جائے۔ قومی اسمبلی میں پی ٹی آئی کے 86، پنجاب اسمبلی میں 107، خیبر پختونخوا اسمبلی میں 91 اور سندھ اسمبلی میں 9 اراکین منتخب نمائندگی کی بنیاد پر مخصوص نشستوں کے مجاز ہیں۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے سے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کی نمائندہ حیثیت ختم ہو جائے گی۔ سنی اتحاد کونسل پی ٹی آئی کی مخصوص نشستیں کسی اور جماعت کو نہیں دی جا سکتی۔ کسی اور سیاسی جماعت کو یہ نشستیں دینا غیر آئینی، غیر منصفانہ اور غلط ہوگا۔ کسی جماعت کو تناسب سے زیادہ مخصوص نشستیں نہیں دی جا سکتی۔ تو یہ تھا جی پورا تحریک انصاف کی درخواست کا متن آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ کی صورتحال اب بہت دلچسپ ہو گئی ہے، تو کس طرف فیصلہ جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔